400 टूल बताया है तो उसमें से 4 पेड है ना, तो लोग कंप्लेन करते हैं। अब अच्छी खासी ऑडियंस भी है माशाल्लाह से आपके पास, तो कभी किसी की ज़िंदगी भी बदलने की स्टोरी आप तक पहुंची? वो सिखाते हैं ऐसे हैं कि ये क्लिक करना है आपने और ये क्लिक करना है, अगर आपने इसके साथ वाला बटन देख भी लिया या क्लिक भी कर दिया ना, कंप्यूटर ने हो जाना तबाह। अच्छा, एक नया बच्चा सुन रहा है, 2 से 3 स्किल्स आप उसको ऐसी बताएं जो कि कम टाइम में उसको एंटर करवा दें इस डिजिटल फील्ड में। आप एग्जांपल ले लें अब्दुल वली की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हुई थी और फिर अंग्रेजी में कोर्स लॉन्च करके करोड़ रुपया कमा लिया। एग्जैक्टली। तो आपके अगर जहन में कोई चीज़ है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करते आप, तो आपके जहन में रह जाएगी, आप मर जाएंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड में इक्विटी है वो आजकल प्लॉट्स में भी नहीं है और गाड़ियों में भी नहीं। अगर असवर भाई आपको याद हो तो जब हम 1 बिलियन समिट में गए थे, हमने वो कुकिंग चैनल का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पैसे ऐड से नहीं कमाए थे, उन्होंने अपने पहले पैसे एक ब्रांड से कमाए थे। यहाँ बैठ के सर्विसेज देने में फ़ायदे नुकसान, और अगर वो दुबई जाता है उसके फ़ायदे नुकसान। अगर आपने जाना है कश्तियाँ बेच कर जाना है तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करता, और जाने के बाद कहो कि अच्छा अभी तो मैं आया हूँ, अभी मेरे पास 3 महीने हैं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा दुबई देख लूँ, फिर मैं 2-3 हफ्ते बाद जॉब फाइंडिंग शुरू करता हूँ। ऐसे आपका टाइम बिल्कुल गुजर जाएगा। 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करना शुरू कर दो, अपना पाकिस्तानी नंबर दो, उसमें मसला नहीं। एक बिल्डिंग होगी बड़ी सी, आप उसमें घुस जाएंगे और कहेंगे मैंने CEO से मिलना है, ऐसे कोई भी मुलाकात नहीं करेगा। कल भी मेरी मुलाकात हुई, एक बच्ची थी, वो नई कॉलेज में आई थी और वो चाह रही थी कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे, क्योंकि उसे पता है कि आगे यूनिवर्सिटीज़ की फीसेज हैं और इतनी फीसेज हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आप फेसबुक पर जाएं, 1000 लोगों ने यही क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, उसके नीचे लोगों ने सोल्यूशन नहीं है, आप उसमें से सोल्यूशन ले लें। जो प्रमोशंस होती हैं लोगों की, उसमें से 70% प्रमोशंस इसलिए होती हैं कि वो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे थे, जो खासतौर पे फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसर्स को प्राइस पे इंस्टेंटली नहीं आना चाहिए। ओके। आप वो $10,000 बनाते बनाते उनका कोटा पूरा कर देते थे। 10,000 के बाद वो आपसे ऐसी रिक्वायरमेंट मांगते थे कि ना वो आप फिल कर सकते थे, ना वो ख़त्म कर देते थे आपका अकाउंट। तो उस वक्त यही स्कैम चलते थे जो आज चलते हैं, शॉर्टकट्स। हमारी आवाम शॉर्टकट्स के लिए काफ़ी राजी रहती है। तो आप सेलर प्लस भी रहे फाइवर पर। फाइवर के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताता हूँ जो अक्सर लोगों के माइंड में होते हैं, एक एक करके बताऊंगा, जवाब देता। एक गिग उसी सर्विस की वीडियो के साथ दी तो वो आप यूँ समझें कि 80x स्पीड उसकी बढ़ गई फ़ौरन ही ना, कि हर कस्टमर कॉपी राइटिंग लिख कर सर्च नहीं करेगा। कोई बंदा वहाँ पर लिखेगा ऐड कॉपी। अगर वो 7 गिग्स पूरी की हुई हैं और ये जो आपने चीज़ें बताई हैं उसको फुलफिल कर लें, ऑर्डर्स ना आए, उसके बाद आपके पास है कोई टेक्निक है, कोई छोटी मोटी। और अगर प्राइवेट फीडबैक पॉजिटिव हो तो उससे आपका अच्छा भला बूस्ट होता है। जब मैं बोलूँगा ना स्किल, तो वो जो स्किल की बेसिक है ना, जिसको आप समझ रहे होते हैं कि मुझे आती है, वो स्किल नहीं होती, वो बेसिक्स होता है। अब अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, अब किसी को अगर टिकटॉक मैनेजर चाहिए तो काम तो आप वो सारे कर रहे होते हैं, पर उसको प्रोफेशनल यूज़ और इंडिविजुअल यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ टू एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली दुनिया बिजनेस में चलती है और किसी बिजनेस के अंदर बैठेंगे तो छोटे छोटे सेगमेंट को समझेंगे तो पता लगेगा अच्छा पैसे ऐसे बनते हैं। फिर दिमाग भी काम करेगा कि भाई अब तो सिर्फ किताबों से निकलना है, तो दुनिया ऐसे चलती है, अब ऐसी चीज़ें जो है ना वो चलाई जाएगी। को मैं फ्यूचर जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जो टिकटॉक है वो बहुत जल्द यूट्यूब को टक्कर देगा इन लॉन्ग फॉर्म एज वेल। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स और फ्रीलांसर से। तो आज के एपिसोड भी उससे रिलेटेड है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अल्ताफ़। मुदस्सिर अल्ताफ़ भाई साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मुदस्सिर भाई का तारुफ इनसे तो पूछेंगे ही। इन शॉर्ट अगर आप नहीं जानते, 10 साल का एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटर हैं, फ्रीलांसर हैं, डिजिटल ड्रिवन के नाम से इनकी कंपनी है, दुबई में सर्विसेज देते हैं, लोकल एसईओ की सर्विसेज देते हैं, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा भी छुपे रिस्तम हैं क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इनके आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक वेंचर भी शुरू किया हुआ है जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन, वीडियो कंटेंट क्रिएशन पे अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी सारी एप्लीकेशंस के नाम कैसे याद कर लेते हैं, इसका राज तो बताएं। तो वो भी इनसे पूछेंगे क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन की दुकान है और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इस थोड़े से टाइम में ले सका पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहला सवाल कि
ہماری ایک ورکشاپ تھی جس میں آپ کو بڑی زبردست انفارمیشن اور آپ کو پتہ ہے کہاں کیسے انگیج کرنا ہے، اور اتنی ساری انفارمیشن کا جو آپ کو لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، یہ فیس بک پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جا کے ان کو فالو کریں کیونکہ بڑی زبردست قسم کی شارٹ کانٹینٹ بناتے ہیں. یہ جو کانٹینٹ کا سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کسی کی ویڈیو بنا دی، وہ یاد رکھنا ایک الگ مشن ہے. تو اس کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کو ان باکس آتا ہوگا، کامنٹ آتا ہوگا، تب آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ یہ بتا رہے تھے، اس کو یاد کرنے کا کیا سورس ہے؟ جی، یاد کرنے کا یہ سورس ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی کسی چیز پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ یاد بھی رہ جاتی ہے. تو جو اکثر ٹیک کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی ویڈیو دیکھی، جیسا آپ نے بولا، اس کو بنا دیا، اس کے بعد بھول گئے. میں ہمیشہ ڈسکور کرتا ہوں چیزوں کو. جب میں ایک ٹول کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو پہلے اسے خود کھیل کر دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود بھی شوق ہے. اور جب آپ آن لائن بزنس میں ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آن لائن بزنس کو ایفیشینٹ بنا سکیں. ایفیشینسی کے لیے آپ کو آٹومیشنس کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا ٹولس کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں، خاص طور پہ انسانوں سے زیادہ ریلائبل ٹول ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلطیاں کم کرتے ہیں. تو ٹولس مجھے پسند ہیں اور اس وجہ سے جب بھی مجھے نیا ٹول ملتا ہے میں اس کو پریکٹیکلی دیکھتا ہوں، اور جب میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں تو مجھے یاد رہے. کیا بات ہے، زبردست. بالکل پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر جب آپ کسی کو سکھانے کی نیت سے جب اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو میرا خیال میں وہ چیز زیادہ سکھاتی ہے. اور کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی، آپ انڈورس کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ سکھائیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا ملتا کیا ہے اس سے؟ جی، میں نے ایک بڑی زبردست بات جو مجھے پتہ ہے اور جو میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ آئیڈیاز ورتھ لیس ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن بڑی ضروری ہوتی ہے. تو آپ کے اگر ذہن میں کوئی چیز ہے، اس کی ایگزیکیوشن نہیں کرتے آپ، تو آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا. تو دو چیزیں، اگر آپ کو نالج ہے اور آپ سکھاتے نہیں ہیں تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی بھی ذہن سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی. تو اس کا میرا خیال ہے سیکھنے اور سکھانے کا عمل نہ ساتھ ساتھ ہے. جو بندہ صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، جو خالی سکھاتا ہے سیکھتا نہیں ہے، وہ کتنی دیر سکھائے گا. اور جو بندہ خالی سیکھتا ہے اور سکھاتا نہیں ہے وہ بھولتا جائے گا. تو میری یہ تھیوری ہے. اچھا، اب آپ دبئی میں ہوتے ہیں، دبئی کا ایکسپوجر آپ نے لیا، کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے، سروسز دے رہے ہیں. ایک نیا بندہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کی فیلڈ میں ہی تھوڑا بہت کام کیا ہے اس نے، آپ اس کو یہاں بیٹھ کے سروسز دینے میں فائدے نقصان، اور اگر وہ دبئی جاتا ہے اس کے فائدے نقصان، اس پہ روشنی ڈالیں. جی، بہت سارے لوگ پاکستان سے موو کر جاتے ہیں دبئی اور وہاں پر ریزائڈ کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، کوئی زیادہ فرق رہا نہیں. فرق ہوتا ہے دو چار چیزوں کا جو پیمنٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا کچھ لائسنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فرق نہیں ہے. آپ پاکستان میں بیٹھے اپنی انگلش بڑی اچھی امپروو کر سکتے ہیں. آپ کی انگلش امپروو ہو گئی ہے تو دے ڈونٹ ایون مائنڈ. موسٹلی وہ لوگ کانفرنس پہ بات کرتے ہیں تو وہ مائکروسافٹ ٹیمز ہوتا ہے، زوم ہوتا ہے، اسکائپ ہوتا ہے، وہ آپ کا نمبر بھی نہیں جانتے کہ آپ کس نمبر پہ ہوتے ہیں. تو یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو موو اگر آپ کو صحیح راستے پتہ ہیں. آج کے دور میں صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا سوشل میڈیا اچھے سے استعمال کرنا، اور جو کوسچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا وہ کوسچن آپ نے گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کرنا. تو آپ یار میرا مسئلہ ہے کہ میں پیمنٹ کہاں سے کروں گا، آپ فیس بک پر جائیں، 1000 لوگوں نے یہی کوسچن پوسٹ کیا ہوا ہے، اس کے نیچے لوگوں نے سولوشن دیے ہوئے، آپ اس میں سے سولوشن لے لیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ کو اسپیسیفکلی اس لیے موو کرنا ہے کہ آپ کو پیمنٹ کا ایشو ہے تو اچھا نہیں ہے. ہاں، اب آپ لائف اسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرسنل انٹریکشن کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی پرسنل انٹریکشن از مچ بیٹر دین آن لائن. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے میں انکریج کروں گا. لوگ جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں. مگر اگر آپ نے جانا ہے کشتیاں بیچ کر جانا ہے تو پھر میں ریکمینڈ نہیں کرتا. پھر میں یہ کہوں گا پاکستان میں بیٹھیں، یہاں سے اپنا آپ کو اتنا ایکسپینڈ کر لیں کہ کوئی کلائنٹ آپ کو بلا لے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے، اور ان سے میری جب دبئی ملاقات ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں ہاں بھی کہاں جی، وہ کلائنٹ کہہ رہا تھا کہ آ کر ایک دفعہ مل لو. سیر بھی کر دی اور مل بھی لیا اور دبئی دیکھ بھی لیا. تو یہ ایک اچھا سورس ہو. یعنی کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو ڈیجیٹل ورلڈ کا حصہ ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ دبئی جائیں گے اور وہاں جا کر اگر آن لائن کام ہی کرنا ہے تو پاکستان سے بہتر آپشن نہیں. کچھ ڈیفینیٹلی کم ریسورسز ہیں، اور دبئی میں جا کر آف لائن ہنٹنگ، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کام اگر کرنا ہے تو پاکستان سے ہی پاسبل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ دبئی میں بیٹھ کے کریں. وہ لائف اسٹائل والا اینگل بھی آپ نے بتایا. پر کیا آف لائن ورک ڈھونڈنے کے لیے دبئی میں جانا
کتنا سیف ہوگا, کتنا ٹائم لگے گا, اور کیا پریکٹیکل ہے یہ؟ جی پریکٹیکل بالکل ہے. ہمارے بہت سارے فری لانسرز ہیں جو جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے میٹنگز کرتے ہیں, بٹ آئی ووڈ سے بیفور یو گو آپ اپوائنٹمنٹ سیٹ کرو اور آپ یہ دیکھ لو کہ کیا آپ کے لیے جانا. اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہو کہ میں جاؤں گا اور دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اپوائنٹمنٹ نہ ملے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے جو جاب تلاش کرتے ہیں. تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی ٹپ بھی دے دیتا ہوں ساتھ ہی, جو بالکل آن لائن فیلڈ سے نہیں ہیں اور جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کرو کہ جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ اچھا ابھی تو میں آیا ہوں, ابھی میرے پاس 3 مہینے ہیں, میں تھوڑا سا ریلیکس کر لوں, تھوڑا دبئی دیکھ لوں, پھر میں 2-3 ہفتے بعد جاب فائنڈنگ شروع کرتا ہوں. ایسے آپ کا ٹائم بالکل گزر جائے گا. آپ پہلے سے پریپیئر ہو کر جاؤ. پاکستان دبئی جاب فائنڈنگ کے لیے جا رہے ہو تو 1-1.5 مہینہ پہلے اپلائی کرنا شروع کر دو, اپنا پاکستانی نمبر دو, اس میں مسئلہ نہیں, تاکہ آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ رسپانسز کیا آتے ہیں, کیسے آتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ کر کے یہاں سے جائیں. اگر ہاں بالکل, اگر ان کی بات کو میں شارٹ کروں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں 1 مہینے بعد جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں بیٹھ کر آج سے اپرچونیٹیز آن لائن اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے, اور پھر وہاں جا کر آپ کو پتہ لگ جائے گا آن ایوریج کیا رسپانس آ رہا ہے, اور پھر آپ جا کر جو ہے وہ فزیکل میٹ اپ یا انٹرویو ہے جو بھی جس بھی لیول پہ آپ جا رہے ہیں تو اس کو پروسیس کریں گے. جی میں ایک اور بات اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے اور جا کر ایک بلڈنگ ہوگی بڑی سی, آپ اس میں گھس جائیں گے اور کہیں گے میں نے سی او سے ملنا ہے, ایسے کوئی بھی ملاقات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لو, پہلے فون پہ بات کر لو. تو وہ بات کیوں نہ آپ پاکستان میں بیٹھے کر لیں, تاکہ ادھر جا کے آپ کو کلچر شوق اور جو باقی غم ہے وہ نہ لگے. کیونکہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ سی وی لے کے جاؤں گا اور میں آفس کا دروازہ کھٹکاؤں گا اور وہاں سی وی پھینکنا شروع کر دوں گا اور پھر مجھے جاب مل جائے گی. اور اصل میں ظاہری بات ہے ماڈرن ورلڈ ہے, اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو جاب ملتی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ وہاں کوئی آپ کا رشتہ دار بیٹھا ہوا وہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے گا, اس میں کر دے گا کسی کیس میں, پر یہ ہے کہ ریئلٹی اپروچ رکھنی چاہیے. ریئلٹی یہی ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں اور پھر وہ جا کر اس میں فٹ ہونے کی کوشش کریں. ریئلٹی یہ ہے کہ کسی سے ایکسپیکٹ کر کے نہ جاؤ, کوئی کر دے تو اس کو پھر بونس سمجھ. صحیح ہے. اچھا جی یہ بتائیں کہ دبئی جانے کا شوق ہے, لوگ جا رہے ہیں, دبئی ہو یا دنیا آپ کے سامنے اوپن پڑی ہے وہ فری لانسنگ ہی ہو, سافٹ اسکلز کمیونیکیشن اسکلز کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور آپ نے خود ایکسپوجر لیا ہوگا, کوئی یہاں سے لوگ جاتے ہیں یا جتنا بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ضروری ہے آپ کی گروتھ کے لیے؟ جی میں اس طرح بات کروں گا کہ قسمت بڑی ضروری ہوتی ہے اور لک بڑی ضروری ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے بات کروں گا تاکہ کوئی کی بورڈ وارئر آ کے یہ نہ کہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کی. تو اب ہم صرف بات کرتے ہیں سافٹ اور ہارڈ اسکلس کی, لک اور ہم نے باقی چیزیں سائڈ پہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ہارڈ اسکلس کے ساتھ اگر آپ کی سافٹ اسکل نہیں ہے تو یو کین ناٹ شو یور سیلف ٹو اینی ون, یو کین ناٹ مارکیٹ. تو مارکیٹنگ بہت ضروری ہے. آپ کو اگر کمیونیکیشن نہیں آتی تو اس کا مطلب آپ سیل کلوز نہیں کر سکتے. اور اگر آپ سیل کلوز نہیں کر سکتے, دیکھیں ایک سمپل سینیریو سمجھاتا ہوں. 5 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے کسی گورے کے ساتھ جس میں آپ نے اس کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ مجھ سے کام کروا لو. یس تو اگر آپ کی سافٹ اسکل ہی نہیں ہے, ہارڈ اسکل کسی کام کی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنی ہارڈ اسکلس پہ محنت کر رہے ہیں وہ ساتھ سافٹ اسکلس پہ محنت کریں. ایک سروے ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پروموشنز ہوتی ہیں لوگوں کی اس میں سے 70% پروموشنز اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کمیونیکیشنز میں اچھے تھے. ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ نہ ہوں یا بہت زیادہ محنت کرنے والے نہ ہوں, پر ان کو اپنا کام دکھانا آتا تھا. تو کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے. سیل کلوز کرنے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کو جب ایک دفعہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں پراپرلی اور اپنا کسٹمر بنا لیتے ہیں تو پھر آپ ارریپلیسیبل ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی اس لیے نہیں بدل سکتا کیونکہ آپ نے اس کے گھر کے حالات پوچھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے کیسے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں کسی اور کے پاس جاؤں گا, میں اس کو سارا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا کیونکہ آپ نے اس کو بڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر لیا ہوتا ہے. یہ چیز صرف سافٹ اسکل سے آتی ہے. تو یہ تو سافٹ اسکل کی بات ہو گئی ہے. اب سافٹ اسکل امپروو کرنی ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن ہوگا اس کا. تو سافٹ اسکلس کو امپروو کرنے کا سولوشن بھی بتائیں کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سافٹ اسکلز یوٹیوب پر جا کر لکھیں گے تو بہت سارے آپ کو کورسز مل جائیں گے, ویڈیوز مل جائیں گی, آپ ان کو دیکھیں اور آپ سمجھنا شروع کریں کہ سافٹ اسکل جیسے ہارڈ اسکلز ہوتی ہیں, ہارڈ اسکلز میں بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں. آپ کو کاپی رائٹنگ آتی ہے, آپ کو بلاگنگ آتی ہے,
ایسی سافٹ سکلز میں کمیونیکیشن اسکل ہے, نیگوسیشن اسکل ہے, آپ کی کلوزنگ اسکل ہے. مثال دے دیتے ہیں, جیسے آپ کسی ہائپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جب آپ کو سیمپل دے رہے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ سیمپل کچھ سوچ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے, آپ جو ناظرین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ یار میں نے تو فری ہمیشہ کھائی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں خریدنا, مگر اس میں سے کم 20 سے 30% کنورجن ہو رہی ہوتی ہے. جو بندہ کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر, وہ سمجھتا ہے کہ یار اٹس اے گیو اینڈ ٹیک, میں نے ان سے فری چیز لے لی ہے, اب لینی تو ہے میں نے آئس کریم, تو کیوں نہ میں اسی برانڈ کی لے لوں جنہوں نے مجھے فری سیمپل دیا. تو یہ ساری مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو سمجھ نہیں ہوتی ہیں, یہ سافٹ سکلز ہوتی ہیں. تو ایک تو یوٹیوب ہے, دوسرا یہ ہے کہ بکس آر یور بیسٹ فرینڈ. میں ماسٹرز کر رہا تھا, MBA کر رہا تھا, تو ایک کتاب تھی پرنسپلز آف مارکیٹنگ. ہم اس کو رٹے کے لحاظ سے پڑھا کرتے تھے کہ بھائی یاد کرنا پڑ لیں. آج میں یاد کرتا ہوں کہ اس میں جو ٹیکنیکس آپ کو بتائی گئی ہوتی ہیں وہ ایک ایک ٹیکنیک پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہے, آپ اس کو سمجھیں. جو آف لائن مارکیٹنگ ہے سیم ویسے ہی آن لائن مارکیٹنگ کام کرتی ہے, تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, کلچرل یہ کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بڑا اچھا سمپل سا ٹرپ بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا چیٹ جی پی ٹی سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آرٹیکل لکھ دو, چیٹ جی پی ٹی سے ہم لوگ کہتے ہیں مجھے امیج کریٹ کر دو. کیا کبھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو یہ بولا کہ تم میرے ایک UAE کے کسٹمر بن جاؤ جس کو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سروسز کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ بات کرو؟ چیٹ جی پی ٹی آپ کے ساتھ بات کرے گا. کیا بات ہے. اور پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہ بولیں اسی کمانڈ میں کہ تم نے بات کرنی ہے اور پھر مجھے ریٹ کرنا ہے کہ میں نے تم سے جیسے بات کی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں, اور آپ دیکھیں, آپ پریکٹس کریں. صحیح. تو یہ آپ کا ایک زبردست طریقہ ہو سکتا ہے. بالکل یہی انہوں نے ان شارٹ میں بتایا ہے. ہارڈ اسکل کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ڈیزائننگ کی اسکل ہے, کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کی اسکلز ہیں, آپ رائٹر ہیں یا کوئی بھی اسکل ہے, اب اسکل آپ نے بنا لی, وہ آپ کی ہارڈ اسکل میں آ گئی. اب جب سافٹ اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جا کر کسی کو پچ کرنی ہے, کسی کو سمجھانا ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوں گے, کیا ٹون استعمال ہوگی, اس کے لیے جی پی ٹی کو دوست بنا لے اور اس کو اس کے ساتھ باتیں کرے. وہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے گی اور اوتھینٹک جواب ہوگا. اچھا, یہ تو بات ہو گئی جی رائٹنگ کی. اب زیادہ کنورژن دیکھا گیا ہے, کیونکہ جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہیں میرے مہمان آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جب آپ فزیکلی زوم پر کسی بھی میڈیم سے جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کنورژن کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اب وہاں پر کیا ہے کہ جی ہم تو ابھی رائٹنگ کو دیکھ رہے تھے, تو اب بات کرنی ہے آپ نے فزیکلی, کیا کوئی جگاڑ نکالا ہے آپ نے اس کا بھی کہ کیسے جو ہے وہ امپرومنٹ کی جائے اپنی اسپیکنگ اسکلز؟ اس میں بھی میں آپ کو 2 ٹپس دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پر جائیں اور لکھیں سکسیزفل سیلز کالز, ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ ایسے سیمپلز ملیں گے, کچھ ایسے مینٹرز ہیں جو لائیو سیلز کالز کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیموز دکھاتے ہیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے. اچھا, ان سے سیکھا جائے, ان کی فیلئر اور سکسیسز دونوں کو دیکھا جائے. کیونکہ لائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ منہ پہ فون بند کر دیتے ہیں, وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر کال سکسیزفل نہیں ہوتی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جن سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً میں کوئک ٹپ دے دیتا ہوں ایک, کہ میں نے جتنے لوگوں کو بھی فالو کیا, ایک چیز میں کامن تھی کہ وہ لوگ پرائس پر, جو خاص طور پہ فری لانسرز ہیں, فری لانسرز کو پرائس پہ انسٹنٹلی نہیں آنا چاہیے. اوکے, اچھا. whenever a customer asks you بھائی کتنی پرائس ہے, مجھے 3 پیج کی ویب سائٹ بنانی ہے. اگر آپ کہتے 3 پیج کی ویب سائٹ بنانی ہے, میں آپ کو چارج کروں گا 25,000 روپے, تو یو ہیو نو آئیڈیا وٹ یو آر گیٹنگ ان ٹو. وہ 3 پیج کی ویب سائٹ اتنی کمپلیکس ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ کہ اب کسٹمر کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے یہ بولنا ہے اور میں نے 10 اور جگہ پر جانا ہے اور مجھے جو سستا ریٹ ملے گا میں لے لوں گا. لیکن اگر آپ اس کے پاس بیٹھے, اس سے سوال کیے, اس سے ڈیٹیلز جانی, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, اب وہی اگین جو پرانی بات کی کہ آپ ارریپلیسیبل ہو گئے. اب کسٹمر کو جو اگلے 5 لوگوں نے کوٹ دیے ہیں, کسٹمر ان سے کمپیئر کرے گا کہ یار یہ میرے بارے میں 80% جانتا ہے یا میری ریکوائرمنٹ کے بارے میں 80% جانتا ہے, تو یہ جو مجھے کوٹ دے رہا ہے اوتھینٹک, چاہے آپ کا کوٹ زیادہ ہے, کہے گا یار یہ بندہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. تو ایک تو یہ ہے کہ سیمپل لائیو کالز دیکھیں. دوسرا ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتانا, کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے اپلیکیشنس کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں. تو ایک اپلیکیشن ہے, میں اس کو اسپیل کر دیتا ہوں, ORAI. اچھا, ORAI. یہ اپلیکیشن پبلک اسپیکنگ کے لیے بنائی گئی تھی, جس میں
یہ اپلیکیشن کیا کرتی ہے کہ آپ اس کو سمپلی انسٹال کریں, فری میں انسٹال ہو جاتی ہے. اس کا پیڈ ورژن بھی ہے, آپ نے اس کو بولنا ہے کہ نہیں میں ٹرائل لوں گا یا میں فری ورژن لوں گا. اس کے بعد میں آپ نے اسپیچ کرنی ہے. تو جب آپ بات کریں گے تو آپ جتنے آمس اومس کرتے ہیں, جتنی بھی آپ کے اسپیچ میں پرابلمس ہیں کہ آپ نے ورڈ ریپیٹ کیا, جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں وہ بار بار ایک ہی تو یہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے وائس میں پرابلمز آ رہے ہیں, ان کو آپ فکس کریں. صحیح. اور اس کے لیے میں ایگزامپل آپ کو دوں گا. اینڈرو ٹیٹ ایک بندہ ہے, اس کی اسپیچ آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اتنا فلالیس کیسے ہے. تو اس کی یوٹیوب پر ویڈیو پڑی ہوگی کہ وہ کیسے اس نے سیکھا. تو اس نے بتایا تھا کہ میں بھی پہلے ایسے رکتا تھا, بات کرنے میں پازز لیتا تھا, پھر میں نے اسپیچ کے بارے میں کچھ کنسلٹیشنس کی اور ٹریننگز لیں. تو اس کی اسٹوری بڑی زبردست انسپائرنگ اسٹوری ہے, جس سے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ جتنے مرضی کنفیوزڈ ہیں یا آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, پریکٹس سے آپ ان چیزوں پر عبور حاصل کر سکتے. اچھا, یہ تو ہو گئی بولنے کی بات, اسپیکنگ کی بات. اب جب آپ پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کسی گورے سے تو پھر لسننگ کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ جی بات سمجھ آئے گی تو بات بولی جائے گی. تو کیا لسننگ کے لیے ہے آپ کے پاس کوئی چیز؟ اصبر بھائی, پہلی بات تو یہ کہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے, تو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے جب ماسٹرز کیا, MBA کیا, میرے ایک دوست گاؤں سے آئے تھے, حافظ آباد سے. انہوں نے کبھی کمپیوٹر کھول کر نہیں دیکھا تھا. ان کو جب پہلی بار بولا گیا کہ اسائنمنٹ بنانی ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا. اور ماسٹرز کر رہے تھے کیونکہ وہ جس گاؤں سے آئے تھے وہاں پہ سارا اردو میں وہ کلچر تھا. انہوں نے جو چیز ریمارکیبل ہے کہ ایک سیمسٹر میں کسی کو یہ نہیں پتہ لگنے دیا مگر دن رات محنت کی, اور ماشاءاللہ آج وہ کمپیوٹر آپریٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلاتے بھی. تو بھئی یہ جو بات کرنی, مجھے میری انگریزی نہیں اچھی, مجھے یہ پرابلم وہ پرابلم, یہ ساری مائنڈ کی پرابلمس ہیں. آپ کو اگر سیکھنا ہے, آپ ایگزامپل لے لیں عبدالولی کی, بالکل پڑھائی نہیں کی ہوئی تھی اور پھر انگریزی میں کورس لانچ کر کے کروڑ روپیہ کما لیا. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ صرف مائنڈ کی گیم ہے. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جب آپ کے مائنڈ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد میں پھر چیزیں سیکھنا بھی آسان ہو جاتی ہیں, کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے کہ ایکسکیوزز ہیں کہ یہ نہیں آ رہا, یہ چیز کیسے امپروو کریں. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے, چلا جاتا ہے. اچھا, اب آپ کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے, اور فیصل آباد سے آپ دبئی پہنچ گئے. وہ تو پہنچ گئے, جس طرح سے بھی اپرچونٹی ملی ہوگی آپ کو. یہ ڈیجیٹل کا اینگل, کیا شروع سے ڈیجیٹل میں انٹرسٹ تھا, موقع ملا, غلطی سے آ گئے, یا کوئی آف لائن کا بھی انٹرسٹ تھا؟ جی, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے ماحول کو. میں ماحول سے جڑا رہا. ماحول مجھے شوق تھا آن لائن شروع سے. شاید آپ کو یاد ہو, جو پرانے لوگ ہیں بابے ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں, نیو بکس ایک سائٹ ہوتی تھی, وہ پیپر, بالکل پیپر ویو, پیپر کلک کی, جو ہماری ڈریمز ہوا کرتی تھی کہ ہم نے ملینئر بن جانا ہے اس کے اوپر کلک کر کے. تو وہاں سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی آن لائن لوگ پیسے کما رہے ہیں. اور اس نے کس نے بتایا آپ کو اس کا؟ اچھا, یہ جب یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا اس وقت میں اسکول میں تھا. اچھا. تو اور اتنی مزے کی بات ہے کہ مجھے تب احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی شارٹ کٹس آیا کرتے تھے اور لوگ شارٹ کٹس کی طرف جایا کرتے تھے. اچھا, نیو بکس جو تھی وہ پھر بھی اوتھینٹک سائٹ تھی, اس کے ساتھ کچھ اور تھی, وہ دیتے تھے سینٹس میں پیسے. ایگزیکٹلی. تو ہوا یہ کہ کچھ بوم آنا شروع ہوا, کچھ اور سائٹیں لوگوں نے شیئر کرنا شروع کی جو پر ویو $1 $5 ایسے دینا شروع ہو گئی. وہ اسکیم سائٹس تھیں. وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نا یہ کرو اور آپ کا منیمم پے آؤٹ $5,000 ہے یا $10,000 ہے. آپ وہ $10,000 بناتے بناتے ان کا کوٹا پورا کر دیتے تھے. 10,000 کے بعد وہ آپ سے ایسی ریکوائرمنٹ مانگتے تھے کہ نہ وہ آپ فل کر سکتے تھے, نہ وہ ختم کر دیتے تھے آپ کا اکاؤنٹ. ان کا کام یہ تھا کہ آپ سے ویوز لینے ایز این آڈینس. تو ہم لوگ نیو بکس کو پھر پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ تو سینٹ میں پیسے دیتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے ان سائٹس کی طرف جو لگ رہا ہے یار یہ تو ڈالرز میں صحیح ارننگ ہو رہی ہے. تو اس وقت بھی یہی اسکیم چلتے تھے جو آج چلتے ہیں, شارٹ کٹس. ہماری عوام شارٹ کٹس کے لیے کافی راضی رہتی ہے. 2-4 بار ایسے ہی یہاں پہ ارننگ کی, وہاں پہ ارننگ کی, پیسہ کوئی نہیں ملا. جی پیمنٹ کے پرابلمس ہیں, یہ وہ پرابلمس ہیں. تو وہاں سے پھر فیس بک پر آئے اور فیس بک پر کچھ گروپس جوائن کر لیا کہ یار یہ کیا معاملات ہیں, پیسے کیوں نہیں ملتے, ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتے. تو پھر ایون دو بیچ میں چھوڑ دیا, کام نہیں بنا, ڈی موٹیویٹ ہو گئے. مگر کیونکہ وہ جوائنڈ تھے
تو جب آپ ماحول سے جڑے رہتے ہیں نا تو پھر آپ میں ایک آگ لگی رہتی ہے, کبھی کسی کا اسکرین شاٹ دیکھ لیا, کبھی کسی کی سکسیس اسٹوری دیکھ لی, بالکل. تو پھر اس سے کنیکٹیڈ رہا. پھر جب ٹائم آنا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا, تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر زیادہ ڈیپلی جانا شروع کر دیا. مگر میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ سب سے پہلا کام, آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا, اپنے آپ کو ماحول سے جوڑ لیں. جب آپ ماحول سے جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ میں یہ جو آگ ہے یہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کو نظر آئے گا, اپرچونٹی نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں سے اتنے لوگ بنا رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ایکسپلور کرنا شروع کریں گے. پھر ایکسپلور کریں گے, نیت رکھیں گے, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ راستے کھلتے چلے جائیں گے. اچھا, آپ کو ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے فری لانسنگ کا, اور فری لانسنگ سے ریلیٹڈ فائور کا. تو آپ سیلر پلس بھی رہے فائور پر, اور اس سیلر پلس میں آپ نے کیا سیکھا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ خود کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ کو بہت سارے سوال بھی آتے ہوں گے. اس میں سے اگر آپ کو مین پوائنٹس جو کہ لوگ آج کل کے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فائور کے بڑے امپورٹنٹ سوال آپ کو بتاتا ہوں جو اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے بتاؤں گا, جواب دیتا ہوں. جی. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ٹائٹل, ڈسکرپشن اور ٹیگز کا ویٹ کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے, یہ سب سے پہلا سوال ہے. تو سیلر پلس کا جو سکسیس مینیجر ہوتا ہے, میں 2 ڈفرینٹ سکسیس مینیجر سے بات کر چکا ہوں, اور ان کے ساتھ سلام دعا دوستی اچھی ہو گئی میری. خیر, اگر آپ سیلر پلس بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی ہی ایڈوائز دیتے ہیں. تو ایڈوائز یہ ملی, اور دونوں سے یہی ویریفائی ہوا کہ جب آپ نے ایک بار ایک کی ورڈ یوز کر دیا ہے, وہ کاؤنٹ ایک بار ہو گیا ہے, فائبر کا الگوریدم اس کو ایک بار میں ہی اتنا ہی ویٹ دیتا ہے. ڈسکرپشن کی بات کریں, ٹائٹل کی, سب چیزوں کی. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے سیکھی ہوئی پرانی SEO, جب گوگل میں کی ورڈ اسٹفنگ چلا کرتی تھی, تو لوگوں کو یہ ذہن میں یہی ہے کہ میں نے ایک کی ورڈ ٹائٹل میں ڈال دینا ہے, ایک بار ٹیگ میں ڈال دینا ہے, ایک بار ڈسکرپشن میں ڈال دینا ہے, اور ایک بار گگ کی ڈیٹیلز میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کو ویٹیج مل جائے. تو فائبر کے الگوریدم میں ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک کی ورڈ یوز کر لیا ہے تو اس کو بولتے ہیں ورڈ ریئل اسٹیٹ. صحیح. ورڈ ریئل اسٹیٹ کو یوز کریں, یہ آپ کا پلاٹ ہے, اس کے اوپر ایک بلڈنگ بن گئی ہے تو اس سے اگلی بلڈنگ ڈفرینٹ بنائے, سیم بلڈنگز نہ بنائے. آپ سیم یوز کریں گے تو آپ کی ریئل اسٹیٹ کم ہو رہی ہے, آپ کا یوزیج کم ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا کامن سوال ہے. تو آپ اس کو ایسے آپٹیمائز کریں کہ ایک ڈفرینٹ ورڈ یوز کیا, دوسری بات ڈفرینٹ یوز کریں, اس کے اسپیلنگ چینج ہوتے ہیں, وہ اس کے سینونیمز ہوتے ہیں, اس کے سیم ورڈز ہوتے ہیں, وہ یوز کریں. صحیح ہے. اچھا, دوسری ٹپ میں دوں گا, وہ یہ ہے کہ اب کئی لوگوں کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے جس کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ وہ سیلر پلس نہیں ہے. اب سیلر پلس آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ سیلر پلس پہ آپ کو $40 پر منتھ پے کرنا پڑتا ہے, تو ہر کوئی نہیں چاہتا. بالکل. اگر آپ کی پروفائل میں جا کر آپ کو یہ آپشن دکھائی دے رہا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں, تو یہ ایک نیا آپشن ہے. آج ہی اپنی پروفائل پر جائیں, دیکھیں کہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کا بہترین ویڈیو پورٹ فولیو ثابت ہو سکتی ہے. بائر کیا کرتا ہے کہ جب آپ کی گگ دیکھتا ہے اور آپ کی پروفائل پر جاتا ہے تو اس کو ایک آپ کا انٹروڈکشن ویڈیو ملتا ہے جس میں آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ فائور کی ویڈیو سے کیسے ڈفرینٹ ہو گیا. تو فائور کی گگ ویڈیو پہ آپ نے صرف گگ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے اور وہی الاؤڈ ہوتی ہے, مگر آپ کی پروفائل کی ویڈیو میں آپ اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اور اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو دس از اے پرو ٹپ 2. ہاں بالکل, یہ تو ہے ہی نا کہ جب آپ فزیکلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو باڈی لینگویج دیکھ رہا ہے, وہ شکل دیکھ رہا ہے, تو آپ کی اوتھینٹسٹی ویسے ہی انہانس ہو جاتی ہے. اور اس چیز میں نے خود یہ چیز ٹیسٹ کی تھی کہ جب میں سروسز دے رہا ہوتا تھا اور اس میں ایک گگ اسی سروس کی ویڈیو کے ساتھ دی, تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ 80x اسپیڈ اس کی بڑھ گئی فوراً ہی نا. تو یہ تو بالکل کام کرتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ویسے تو بہت سارے کوشچنز ہی ہیں. ایک تو یہ کہ مسٹیک کہ ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور وہ کسی اور نیچ کے کیٹیگری میں سوئچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, ایک ہی کیٹیگری میں رہنا چاہیے. اس کی کوئی ایگزامپل بتائیں کہ ایک ہی کیٹیگری میں رہتے ہوئے ایک نئے اکاؤنٹ میں, کیونکہ ہم نئے اکاؤنٹ کی بات کریں, 7 گگ اگر اس نے بنانی ہے تو ایک ہی ٹاپک میں وہ ویریشن کیسے لائے گا؟ جی, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ سروسز دیتا ہوں, تو میں کیا کروں کہ میرے 7 گگ, یا اگر آپ لیول 2 سیلر ہیں تو آپ کے 20 گگ پورے ہو جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ بالکل, اگر آپ لیول 2 سیلر ہیں تو 20 گگ آپ کو لازمی بنانے چاہیے, اور آپ کو بنانے بھی سیم کیٹیگری میں چاہیے. اب میں نے کہا یار سیم کیٹیگری میں بنائیں گے تو فائبر ہی وائلیٹ کر دیتا ہے یا بین کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں. آپ کیا چینج کر سکتے ہیں؟ آپ ویڈیو فارمیٹ چینج, میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اس کو کسی بھی چیز پر لاگو کر سکتے ہیں. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ ویڈیو فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے شارٹ فارم,
लॉन्ग फॉर्म, Yes. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस. ठीक है, फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेंज कर सकते हैं. आई विल एडिट योर टिकटॉक वीडियोस, योर यूट्यूब, योर स्नैपचैट, योर लिंक्डइन, दिस बिकम्स डिफरेंट. फिर आप इसके अलावा टाइटल्स वीडियो में डाल सकते हैं, ये आपकी एडिटिंग की एक और सर्विस है. फिर आप खाली स्पेसिफिकली ऑडियो या वीडियो को ले सकते हैं. आप स्पेसिफिकली ग्राफिक्स या बी रोल या ए रोल को ले सकते हैं. तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप जैसे मैंने आपको वीडियो एडिटिंग का बताया, आप चैट जीपीटी पर जाएं और उससे पूछें कि मेरी ये सर्विस है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ कॉपी राइटिंग की, क्योंकि कॉपी राइटिंग का आजकल बड़ा पॉपुलैरिटी चल रही है. मैं कॉपी राइटर हूँ भाई, मैं 20 गिग कैसे पूरे करूँ, मुझे कुछ वेरिएशंस के साथ 20 गिग बना दो, ये टाइटल्स बना दो. तो चैट जीपीटी जब आपको आइडियाज देगा, हो सकता है कुछ रेपिटेटिव भी हों, क्योंकि एआई 100% एक्यूरेसी नहीं देता, मगर आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किस तरह एक ही कैटेगरी में रहते हुए डिफरेंट गिग्स को टारगेट कर सकते हैं. अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हर कस्टमर कॉपी राइटिंग को कॉपी राइटिंग लिख कर सर्च नहीं करेगा. कोई बंदा वहां पर लिखेगा एड कॉपी, बिल्कुल. कोई बंदा वहां पर लिखेगा अट्रैक्टिव राइटिंग फॉर एग्जांपल. तो आपने ये देखना है कि आप हर बंदे को कैसे टारगेट कर सकते हैं. बिल्कुल इसको ऐसे समझें जैसे ये गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल, और इसके आपने तमाम कीवर्ड्स को टारगेट करना. बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया उन्होंने कि कैसे जो है वो वेरिएशन लानी है अपनी चीज़ों में और क्या वैरायटी होनी चाहिए. क्योंकि अब आपने सवाल दिया, जवाब भी दिया उसका कि जी हाँ ये वेरिएशन होनी चाहिए. अब वो कमेंट्स आ जाएंगे मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उसकी क्या होनी चाहिए. तो सोल्यूशन यही है कि जीपीटी पे जाएं और जाकर उसको बताएं, वो आपको खुद ही वेरिएशन दे देगा. और जिस तरह आपने डिस्क्रिप्शन की बात की, वो भी जीपीटी से लिखवाएं. उसे क्या वेरिएशन नहीं चाहिए मुझे, एक वर्ड रिपीट ही ना हो, उसको सिनोनियम करे, तो वो भी आपको जीपीटी करके दे रहा होता है. मतलब जीपीटी तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ इसको ही दोस्त बना लें तो मेरा ख्याल में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी. अच्छा, फिर अब एक तो फाइवर में डेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन की आपने काफ़ी हद तक क्लियर की, वेरिएशन भी बताई. उसके बाद भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते. उस ऑर्डर ना होने की वजूहात तो चलें वो सो हैं. अगर वो 7 गिग्स पूरी की हुई हैं और ये जो आपने चीज़ें बताई हैं उसको फुलफ़िल कर लें, ऑर्डर्स ना आए, उसके बाद आपके पास है कोई टेक्निक है, कोई छोटी मोटी चूल्हे हिलाएं तो उसको चल पड़ेगा? जो मैंने उनसे ये सवाल किया सेलर प्लस ये सेलर सक्सेस मैनेजर से, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने 2 वीक्स का टाइम देना. एक तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए. उन्होंने कहा कि आपको 2 वीक्स का टाइम वेट करना चाहिए. Okay. जब आप एक चीज़ ऑप्टिमाइज कर लेते हैं. बाय द वे, ये आपका सवाल इसलिए बड़ा मज़े का है कि अगर मेरी प्रोफाइल पर मैं जाऊं तो मेरी प्रोफाइल 2014 से बनी हुई है, 2014, और मैं एक्टिव हुआ या मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू किए 2020 में. अच्छा. तो अगर मैं पास्ट में जाऊं तो जब मैंने 2014 में किसी को देखकर, क्योंकि आप अट्रैक्ट होते हैं ना, भाई उसने फाइवर में इतने पैसे कमा लिए, गिग बनाया था. वो गिग मैंने जब ओपन किया एक्सपीरियंस के बाद, जब मैंने सोचा कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो मुझे अपनी प्रोफाइल में इतनी गलतियां दिखाई दी और इतनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई दी कि मुझे खुद ही पता लग गया कि मुझे तो ऑर्डर आने नहीं चाहिए. सही. तो मुझे लगता है कि अक्सर लोग सेल्फ क्रिटिक नहीं होते, वो अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे होते, या अपने आप को ऐसे देख नहीं रहे यार मैंने तो सब कुछ कर दिया. सब कुछ से क्या मुराद है, जो चीज़ फिल करनी है सोचे बगैर मैंने फिल कर दिया. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले आप अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस करें, देखें क्या आपका इमेज स्टैंड आउट कर रहा है बाकी लोगों से. एग्जैक्टली. जो आपका कीवर्ड है, आपका कीवर्ड एसईओ है, एसईओ के बाकी जितने इमेजेस हैं, क्या आपका इमेज उनसे बेहतर है कि नहीं है? वो नहीं होगा, वो प्लेन इमेज होगा, या वो किसी रैंडम जेनरिक लड़की की तस्वीर लगा दी होगी आपने. वो जैसे वो बड़ी पॉपुलर है ना, वो पार्टी हो रही है, वो वाली गर्ल की तस्वीर लगा दी कि ये क्या हो सकता है कि इससे कोई आ जाए. तो ऐसे करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल ऑर्डर. फिर आप कहेंगे कि मैंने हर चीज़ फिल की हुई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाएं. आपकी प्रोफाइल पर मैं जाऊं तो आपकी बायो हो, आपकी इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स हो, आपका पोर्टफोलियो हो. आपके गिग पर मैं जाऊं तो 3 ऑप्शंस दे रहा हो आपका गिग, इस पे इतने पैसे, इस पे इतने पैसे. आपकी डिस्क्रिप्शन में पता चल रहा हो कि आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या कर चुके हैं, आपके कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं. उसके बाद में भी अगर ऑर्डर नहीं आते तो आपने करना है कि अपनी प्रोफाइल या गिग को रिवाइज करना है हर 15 दिनों के बाद और देखना है नेक्स्ट 15 डेज. ओके. जिस रिवीजन में आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दे दें,
जिस रिवीजन में आपको लगता है कि इम्प्रेशंस ऊपर जाना शुरू हैं, आपने उस रिवीजन पर वेट करना है और देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आपके इम्प्रेशन बढ़ गए, फिर आपने देखना है कि क्या मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बंदा आपके गिग पर आ रहा है मगर कन्विंस नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अगर आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपका गिग रैंक तो कर गया है, इंप्रेशन आ रहे हैं, मगर आपका जो थंबनेल है और टाइटल है इतना कन्विंसिंग नहीं है कि कोई बंदा क्लिक करे। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि टाइमली अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उसमें से ही आपको रिजल्ट निकलना है। नहीं समझ आ रहा, उस रिजल्ट में जो ऑलरेडी रैंक हुए हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे, अपने साथ कंपेयर करेंगे, तो सोल्यूशन उसी के अंदर ही होता है। एक चीज़ बहुत लोग पूछते हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि रिव्यूज़ के बारे में हम क्लाइंट से पूछ सकते हैं, रिव्यूज़ का बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, फाइवर बैन कर देता है। तो बिल्कुल मैंने भी ये सवाल किया, और रिव्यूज़ आप क्लाइंट को बोल सकते हैं। अच्छा। आप क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5 स्टार्स दो, ओके, मगर आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि मुझे रिव्यूज़ दो। अब आपने डिप्लोमेटिकली कैसे बोला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइवर का एल्गोरिदम काम करता है कि जितने ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, क्या उतनी हद तक या एक सर्टेन परसेंटेज क्लाइंट आपको रिव्यू देकर जा रहा है या नहीं देकर जा रहा। तो याद रखें, जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं आप क्लाइंट को बताएंगे कि यू विल रिसीव 2 फीडबैक, कभी भी 1 नहीं बोलना। अच्छा। क्यों? क्योंकि बायर को एक प्राइवेट फीडबैक भी मिलता है। यस। और अगर प्राइवेट फीडबैक पॉजिटिव हो तो उससे आपका अच्छा भला बूस्ट होता है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता। तो आपने हमेशा बोलना है कि अब कैसे आप करेंगे, आप उसको ऑर्डर डिलीवर करेंगे, एक उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ दे दें, कोई बोनस दे दें, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस सर्विस दे दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब मैंने एक फाइवर पे काम शुरू किया तो बैकलिंक्स का मैंने एक ऑर्डर दिया, तो वो 10 बैकलिंक थे तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बैकलिंक ऑफर कर दिए, ऐड ऑन। फिर एक बंदे ने बड़ी अच्छी गेम खेली जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा। उसने क्या किया, क्योंकि उस वक्त मैं बैकलिंक्स का एसईओ का काम किया करता था तो मैं ऑर्डर्स लेता था। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये आपका ऑर्डर है, आपने 10 बैकलिंक मांगे हैं, ये 10 बैकलिंक आपके लिए, मेरे पास आपके लिए एक बोनस है। आपने कंप्लीटली ऑनेस्ट फीडबैक देना है, जो आपको लगा सर्विस के बारे में वो देना है। जब फीडबैक दे दोगे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको 5 बैकलिंक और दूंगा। क्या बात है। अब वो बायर अगर फाइवर के पास चला जाए और बोले कि इसने मुझे फीडबैक का बोला, फाइवर कभी बैन नहीं करेगा क्योंकि आपने, और अगर आपने उससे 5 बैकलिंक लेने हैं तो आप भी सोचोगे कि मैं इसको 3 स्टार दे के इसके पास जाऊंगा 5 बैकलिंक लेने हैं, ये मुझे देगा? बिल्कुल। आप दोगे 5 स्टार। तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी कि आप अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आप नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% या 20% डिस्काउंट का भी ऑफर कर सकते हो, which is even allowed। अगर आप सेलर प्लस हैं तो आप वैसे ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइवर में ही कम्प्लीटली लाउड है। आप कहेंगे ये आपका ऑर्डर है, क्योंकि आपको ये सर्विसेज की ज़रूरत रह सकती है, मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, मैं आपको अगले ऑर्डर पर 30% डिस्काउंट दूंगा, या जितना भी आपको लगता है कि आप दे सकते हैं। और आपने क्या करना है, सिंपली आपने मुझे रिव्यू देना है, और जो ऑनेस्ट रिव्यू है। मज़े की बात यह है कि ये काम हमेशा करता है। नॉर्मली जो बंदा उस लालच में आता है वो कभी भी फिर आपको बैठ नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है, लालच में आते हैं तभी तो ये सेल्स लगाई जाती है ना। अच्छा मुदस्सिर भाई, आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं और उसमें आप ऐप्स का जिक्र करते हैं और बड़ी यूज़फुल ऐप्स होती हैं, आप अच्छी खासी ऑडियंस भी है माशाल्लाह से आपके पास, तो कभी किसी की ज़िंदगी भी बदलने की स्टोरी आप तक पहुंची? जी, ये बड़ा ज़रूरी है, मोटिवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो वैसे तो कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरा ये फ़ायदा हो गया या मैंने ये कर दिया, मगर कुछ लोगों को फिर जब वो ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं तो पर्सनली फिर बात करते हैं, तो उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि फैसलाबाद के बारे में अगर लोगों को पता हो तो फैसलाबाद में गेस्ट पोस्टिंग का बड़ा काम होता है। आप समझ लें वो गढ़ है, वहाँ पे बड़े लोग काम करते हैं। तो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त हैं वो आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर क्योंकि लोग भाग जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग उनको सिखाते ऐसे हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, सारे मेरे दोस्त हैं मगर अनफॉर्चुनेटली उनको करना पड़ता है
کہ وہ سکھاتے ہیں ایسے ہیں کہ یہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہ کلک کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ والا بٹن دیکھ بھی لیا یا کلک بھی کر دیا نا, کمپیوٹر نہیں ہو جانا تباہ. اچھا. تو وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا میرے پاس آیا تو وہ کہتا ہے یار مطلب وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایون اسپیک ٹو ادر پیپل اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو کلک آن اینی ادر بٹن ایکسیپٹ جو انہوں نے بتایا ہوا. تو خیر میں بڑا فیسینیٹ ہوا, میں نے کہا یار یہ اچھا طریقہ ہے بندے کو رکھنے کا. تو خیر پھر وہ بتاتا کہ اس نے بتایا کہ میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. تو میں نے اس کو کچھ ٹپس دیے, میں نے کچھ چیزیں بتائیں, کچھ ایکسٹینشنز بتائیں جیسے میں نارملی اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں. تو اس کا ورک فلو بہت زبردست ہو گیا, اس کا کام کی ایفیشنسی بڑھ گئی اور اس نے کام زیادہ کرنا شروع کر دیا. تو ایک وہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آیا تھا تو بڑی بیچارگی کی سچویشن میں آیا تھا, تو مجھے اچھا لگا کہ اس نے اچھا کام کرنا شروع کر دیا. ایک میرے اور فالوور ہیں, انہوں نے میرا ای میل مارکیٹنگ کا کورس لیا تھا, تو ہی واز ارننگ آلریڈی ویری ویل. مگر میرے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کامیاب لوگوں کو آپ کا ایون اور دل کرتا ہے کہ آپ ان سے بات کرو یا ان کو ایڈوائز کرو کیونکہ ان کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر میں نے فری آف کاسٹ کوئی چارج نہیں کیا, میں اس کے پاس گیا, اس کا آفس دیکھا, اس کو کچھ چیزیں سیٹ اپ کر کے دی کہ کیسے آپ ان چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہو. تو اس کی ایفیشنسی کافی بڑھ گئی. وہ ای میل کیمپین چلاتا ہے, تو ایک انسٹنٹلی سافٹ ویئر ہے, اس کا نام ہے انسٹنٹلی. اس سے ای میلز بڑی زبردست ہو جاتی ہیں, تو اس کو پورا وہ سیٹ اپ کر کے دے دیا. تو اوور آل بہت ساری ایگزامپلس ہیں, بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پبلکلی بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم خود سروسز دیتے ہیں, مگر آپ سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں بالکل, کیونکہ جب آپ کی ریل آ رہی ہوتی ہے, اس ریل میں 1 منٹ کے اندر وہ جو ایک ٹول ہوتا ہے نا, اگر اس ٹول کو اکثر اوقات میں بھی اس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہوں, بہت ساری کام کی چیزیں بھی نکل آتی ہیں, کمنٹ بھی پھر کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب چیز اچھی بنائی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے کانٹینٹ کریٹر کو. اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ اگر صرف اس کو ایکسپلور کر لے تو کئی گنا کام آپ کا کم ہو سکتا ہے, کیونکہ آٹومیشن کا دور ہے, ہر بندے کو آٹومیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آج نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ریپلیس کر دے گا. تو یہ بالکل آپ کی کانٹینٹ کریشن میں جان ہے. اچھا لوگوں کا سوال, ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اردو کیپشن سب سے پہلے میں نے شروع کیے تھے. اچھا. اور جب میں نے شروع کی اردو کیپشنز اپنے ڈالنا, کیونکہ پہلے ہوتا تھا مینول, سوری میں کریکٹ کر دوں کہ آٹومیٹک اردو کیپشنز میں نے شروع کی, پہلے مینولی لوگ ڈالا کرتے تھے. تو بڑے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے کیا کیا کہ جب کریٹرز مجھے میسج کرتے تھے, اچھی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کریٹرز نے مجھے میسج کیا کہ یار یہ کیسے کرتے ہو تم, تو میں نے کیا کیا کہ میں انسٹنٹ ان کو بتاؤں, میں نے پبلک ویڈیو بنائی اور پوسٹ کر دیں کہ سب کو پتہ لگ جائے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ریولیوشن ہے کہ لوگ جو کیپشنز ڈال رہے ہیں اور بنا رہے ہیں, اس میں میرا بڑا رول ہے کہ میں نے لوگوں کو اس طرف لے کر آیا کہ بھائی ٹولس, اور وہ ٹول بھی پیڈ تھا, اس کا فری کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا. اچھا. تو میں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ بھائی پہلے تو تھوڑا سا دل بڑا کریں نا, انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں, کیونکہ میں نے ٹوٹل اگر 400 ٹول بتایا ہے تو اس میں سے 4 پیڈ ہے نا, تو لوگ کمپلین کرتے ہیں یہ تو پیڈ ٹول ہے, آپ کس سے پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی میں ٹیکنالوجی پروموٹ کر رہا ہوں, میں یہ تھوڑی پروموٹ کر رہا ہوں کہ ایک چیز فری ہے. فری کی ونڈو سے عادت لگی ہوئی ہے نا کہ ہر چیز فری چاہیے. تو یہ ہے کہ بالکل آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی, جیسے فزیکل بزنس میں انویسٹمنٹ ہے ویسے ہی آن لائن میں. بالکل. ایون کہ آپ جو کوئی مووی بھی دیکھ رہے ہیں, اگر نیٹ فلکس سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے سبسکرپشن پے کر رہے ہیں, سنیما میں جاتے ہیں ٹکٹ پے کرتے ہیں, تو سیم اس طرح کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں جس نے وہ چیز بنائی ہے اس کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے, یا تھوڑا ملنا چاہیے, زیادہ ملنا چاہیے. تو بیسیکلی وہ پیسے خرچنے والی جو ہے نا وہ نیچر اب یہاں نہیں آئی ہے, پر الٹیمیٹلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ اس کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں. اچھا, اب آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں اور لوگوں کا ہمیشہ سوال ہوتا ہے جی پتہ نہیں کتنے پیسے بنا رہے ہیں کانٹینٹ کریشن سے, اور پھر آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ جی اس طرف آنا چاہیے اور انفلوئنس ہو کہ وہ بھی آپ کی طرح کی ہی ٹیک ویڈیوز بنا رہے ہوں گے, کچھ شاید زیادہ سے لانگ ٹرم میں سسٹین کر سکتے ہوں گے. پیشن زیادہ ضروری ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. پیسوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر انٹر ہونا کتنا پریکٹیکل ہے؟ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساری پیسہ کمانا چاہتے ہیں, اور اگر بڑے سے بڑے کانٹینٹ کریٹر کو آج آپ کہہ دیں کہ آپ کو پیسے ملنے بند ہو جائیں گے تو وہ بھی شاید کہہ دیں گے یار پھر میں کام بھی نہیں کروں گا. تو پیسہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے, دس از اے ہارش ریئلٹی آف لائف. ایگزیکٹلی. مگر یہ کرنا کہ میں صرف پیسے کما لوں سے پھر آپ کی کوالٹی برقرار نہیں رہتی. بالکل. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.
آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس انفلوئنسرز اکانومی, اور جو انفلوئنسرز کے برانڈ میں ایکوٹی ہے وہ آج کل پلاٹس میں بھی نہیں ہے اور گاڑیوں میں بھی نہیں. بہت سی ایگزامپلز ہیں جو انفلوئنسرز کو پی آر پیکیجز اور اسپانسرشپس اتنی مل جاتی ہیں کہ جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتا. اور بڑے بڑے ویئرڈ انفلوئنسرز بھی ہیں, بڑے بڑے اچھے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں پیسہ نہیں, آپ کو انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے ضرور آنا چاہیے کانٹینٹ کریشن میں, کیونکہ انفلوئنس پر پیسہ لے ہی آتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ کو فیس بک پیسے نہیں دے رہا, پاکستان میں رہتے ہیں آپ, مونیٹائز نہیں کر پا رہے, کوئی برانڈ آ جائے گا. اگر اسور بھائی آپ کو یاد ہو تو جب ہم 1 بلین سمٹ میں گئے تھے, ہم نے وہ کوکنگ چینل کا انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے پیسے ایڈ سے نہیں کمائے تھے, انہوں نے اپنے پہلے پیسے ایک برانڈ سے کمائے تھے. جو برانڈ ان کے پاس آیا تھا اور اس نے بولا تھا کہ یار ہمارے برانڈ کا ذکر کر دو اپنی ویڈیو میں. بالکل. تو ضروری نہیں ہے کہ پیسہ آپ کو ایڈ سے ملے. جب آپ انفلوئنس کریٹ کر لیتے ہیں تو پیسہ بہت ڈفرینٹ جگہوں سے کریٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ شروع میں ہمارے لوگ جو نا پہلے کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کا بیج نظر آئے اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے, اس سے پہلے تیار ہی نہیں ہوتی ویڈیو بنانے کے لیے. تو وہ اپروچ غلط ہے, کیونکہ پہلے بائی پروڈکٹ ہے نا, وہ تو ساری چیزیں ملے گی. اور الٹیمیٹلی جو آپ ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ برانڈ کی طرف جانا ہے, تو برانڈ کی طرف جانے کے لیے الٹیمیٹلی جو ادھر سے پیسے آئیں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو گول بڑا رکھیں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اچیومنٹ ہو جائے گی. اچھا, ہماری آڈینس جو ہے نا وہ بڑی نئے لوگ ہیں اور نئے بچے ہیں, وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پیسے بنانا چاہتے ہیں, پھر کوئی ٹیکنیکل بات ہو رہی ہوتی ہے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. ایک نیا بچہ سن رہا ہے, 2 سے 3 سکلز آپ اس کو ایسی بتائیں جو کہ کم ٹائم میں اس کو انٹر کروا دیں اس ڈیجیٹل فیلڈ میں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ لوگو بنانا سیکھ لیں, تو آپ یہ بولیں گے کہ لوگو تو مجھے بنانا آتا, لوگو تو میرا 5 سال کا بچہ بھی بنا لیتا. پرابلم یہ ہے, جب میں بولوں گا نا اسکل, تو وہ جو اسکل کی بیسک ہے نا جس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آتی ہے, وہ اسکل نہیں ہوتی, وہ بیسکس ہوتے ہیں. تو جیسے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا لوگوں کو بولتا ہوں, اور جیسے ہی میں بولتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ تو مجھے آتی ہے. اور آپ جب ان کو کچھ اسٹائل بتاتے ہیں, کچھ اینیمیشنز بتاتے ہیں, تو وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. ایسے ہی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک لوگو ڈیزائنر ہے جو ایک ڈیزائن کے $50,000 چارج کرتا, اور اس کے پاس اگلے 3 سال کے لیے بکنگز ہیں. تو اگر آپ نے لوگو بنوانا ہے تو آپ ویٹ کریں. بالکل. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے بول دیا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو, کیونکہ میری ٹاپ سکلز یہ ہیں, میری ٹاپ سکلز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ, ایڈس, آپ گوگل ایڈ سیکھ لو, فیس بک ایڈ سیکھ لو, صحیح. اور تیسرا ہے کانٹینٹ کریشن. اوکے. یہ میری سکلز ہیں کہ آپ میں کانٹینٹ کریشن کو ٹاپ 3 میں اس لیے رکھتا ہوں کہ آج کل اکانومی یہ ہے. بالکل. تو اگر آپ کو یہ لگے کہ یار ایڈس تو میں بھی رن کر سکتا ہوں, رن دنیا کا ہر کوئی کر سکتا ہے, رن بزنس آنر بھی کر سکتا ہے. بزنس آنر آپ کو ہائر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو لانگ رن میں پروفیٹیبلٹی چاہیے. بالکل. تو جب آپ نے اسکل سیکھنی ہے نا, تو اسکل آپ کوئی بھی سیکھ لو, مگر اس کا حق ادا کرو. اور کل میری ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ کسی نے اس کو بولا ہے کہ اسکل سیکھنے کے لیے 1 سال دو. تو جو لوگ 1 دن میں سیکھ لیتے ہیں, 2 دن میں سیکھ لیتے ہیں, وہ سیکھنا نہیں ہوتا. تو اسکل سیکھنے کے لیے 1 سال دو. 1 سال بعد اگر وہ اسکل آپ کو واپس پیسے نہ دے تو پھر میرے پاس آؤ اور مجھے بتاؤ. بالکل. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایفرٹ دینی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا, اب اگر آپ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, اب کسی کو اگر ٹک ٹاک مینیجر چاہیے تو کام تو آپ وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں, پر اس کو پروفیشنل یوز اور انڈیویجول یوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ آپ نے اب آپ کو ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہے, اب آپ نے اس طرح سے کانٹینٹ بنانا ہے. کانٹینٹ دیکھنا اور دکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بالکل پروفیشنل چیز کے لیے لرننگ ضروری ہے, تبھی ہم اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچیں گے. بہت بڑی کمیونٹی ہے اسٹوڈنٹس کی, کیونکہ آپ کچھ ہیکس بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ جنیرک بھی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسا پاتھ وے کہ جس سے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں یا اس ڈیجیٹل فیلڈ میں جو ہے وہ کچھ انکم کے لیے جو ہے وہ آ جائیں. کیونکہ کل بھی میری ملاقات ہوئی, ایک بچی تھی, وہ نئی کالج میں آئی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کریں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آگے یونیورسٹیز کی فیسز ہیں اور اتنی فیسز ہیں وہ نہیں افورڈ کر پائیں گے. تو ان کے لیے بتائیں کہ ایسا کیا آپشن ہو سکتا ہے جس سے جلدی کچھ تھوڑا بہت
ارننگ شروع ہو جائے. جی ایک بڑا پاپولر ورڈ ہے پوری دنیا میں مگر پاکستان میں زیادہ پاپولر نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں انٹرنشپ, جو ہم لوگ بالکل نہیں کرتے. اگر کر بھی لیں تو ماں باپ کو ایون لگتا ہے کہ انٹرنشپ کون سا جاب ہے, فارمیلٹی نہیں سمجھتا سر. جی تو باہر کے جتنے بھی کریکولمز ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے, جیسے میرا ایک دوست ہے امریکہ رہتا ہے, تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے بیچلرز کیا وہاں سے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بیچلرز کرا تو میں ایک چیز کو دیکھ کے حیران ہوا کہ آپ ہر سیمسٹر میں اپنا کورس چینج کر سکتے ہیں, اپنے سبجیکٹ چینج کر سکتے ہیں. تو کہتا میں نے بایو بھی پڑھی, میں نے آرٹس بھی پڑھی ایک ہی سیمسٹر میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس پہ فٹ بیٹھ رہا ہوں, اور پھر بھی مجھے ڈگری ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں, ہم لوگ بچے کو یا تو پری ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ تم نے تو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کے ویژن اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے ان کو پتہ ہوتا ہے, مگر زیادہ تر بچے بیچارے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو پھر ہم لوگ ان کو یہ فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایک پاتھ وے سلیکٹ کرنا ہے اور اس پہ چلتے جانا ہے. میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف از دا بیسٹ لائف ٹو ایکسپیریمنٹ. ایگزیکٹلی. آپ بچوں سے تھوڑی سی محنت کروا لیں, بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں, بچوں کو کہ چل بھائی بیٹا انٹرنشپ کر, کسی جگہ پہ کر کے آؤ انٹرنشپ. وہ ایک جیز کی فرینچائز ہو گئی, یا وہ ایک میڈیا ایجنسی ہو گئی, یا وہ ایک فیکٹری ہو گئی جہاں پہ اس نے جرابے پیک کرنے ہیں, چل بھی بیٹا کر کے وہ اس کو بہت کچھ سکھائے گی. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنی لائف کے ساتھ سیریس ہیں تو اپنے فری ٹائم میں اس کو یوز کریں. کسی کو بولیں کہ یا تو انٹرنشپ کرنے دے آپ کو, یا اس کے لیے چھوٹی. دیکھیں آج امریکہ اتنا ترقی یافتہ کیوں ہے, کیونکہ وہاں پر جو اسمال جابس ہوتی ہیں نا وہ ایزلی اویلیبل ہوتی ہیں, اور ایک ٹیچر بھی شام کو گاڑی واش کر رہا ہوتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوتی. بالکل. ایک فیکٹری آنر بھی شام کو اوبر چلا رہا ہوتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوتی. یہاں پر اسمال جابس کے لیے آپ کو مطلب اپنا اسٹیٹس دیکھنا پڑتا ہے, اپنے اور پرابلم. تو آپ جابس کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ لگے, وہ آگے بڑھ جائے. تو بہت ایک ٹک ٹاکر کا میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتا میں موبائل ریپیئر کا کام کرتا تھا, وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ موبائل میں ای بے پہ بیچا کروں, پھر اس نے بیچنے شروع کر دیے. جب تک آپ پریکٹیکلی کام نہیں کرو گے نا آپ کو آئیڈیاز نہیں آئیں گے. بالکل یار میں تو اس کام میں اچھا ہوں. تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ وہ جو ہوتا ہے نا, کام کوئی نہیں کرنا آپ نے, مگر آپ نے ایک فیلڈ سلیکٹ کر لینی ہے. ماں باپ یہ کرتے ہیں نا کہ تم 8ویں کلاس میں ہو, سلیکٹ کرو تم نے میٹرک بایو میں کرنا, آرٹ میں کرنا. تم اب 10ویں کلاس میں آ گئے, سلیکٹ کرو تم نے ایف ایس سی کرنی ہے, آئی سی ایس کرنا. بھائی میں نے کام ہی نہیں کیا, مجھے شوق کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ اپنی ایسے ہی ایم بی اے تک پہنچ جاتے ہیں, ایم بی بی ایس تک پہنچ جاتے ہیں. ایم بی بی ایس تک پہنچ گئے, اس کے بعد میں جب جاب اسٹارٹ کرتے ہیں پھر 5 سال بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس. ایسے ہی ہے. تو اس لیے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ایکسپیریمنٹ کریں, چھٹیوں کو یوٹیلائز کریں, اپنے ایکسٹرا ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اور جا کر دیکھیں مارکیٹ میں ہو کیا رہا. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. انٹرنشپ بڑا ضروری ہے کیونکہ پریکٹیکلی دنیا بزنس میں چلتی ہے, اور کسی بزنس کے اندر بیٹھیں گے تو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ کو سمجھیں گے تو پتہ لگے گا اچھا پیسے ایسے بنتے ہیں. پھر دماغ بھی کام کرے گا کہ بھائی اب صرف کتابوں سے نکلنا ہے, تو دنیا ایسے چلتی ہے, اب ایسے چیزیں جو ہے نا وہ چلائی جائیں گی. اچھا آپ چلتے ہیں, آ جاتے ہیں ویڈیو کانٹینٹ کریشن پہ. 2 طرح کا کانٹینٹ ہے, لانگ فارم ہے, شارٹ فارم ہے, بڑی ویڈیوز ہیں. پھر جب سے یہ ریلز اور شارٹس آئی ہیں اور اس کے بعد تو جو ہے اس نے سب کچھ چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہے. انفارمیشن کا سورس جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. ایک ویڈیو بنانا, پلیٹ فارم سلیکٹ کرنا, ٹک ٹاک پہ ڈالوں, یوٹیوب پہ ڈالوں یا کہیں اور ڈالوں, کیا یہ ایک پلیٹ فارم سے ہی امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے یا پھر تمام آپشنس کو یوز کرنا چاہیے؟ ہاں جی, یہ میرے کریئر میں بھی سوال آیا تھا اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو پلیٹ فارم سب یوز کرنے چاہیے. جو اب میرا جواب ہے, شاید میرا جواب 2 سال پہلے مختلف تھا, تو اب میرا یہ جواب یہ ہے کہ آپ کو ری پرپز ضرور کرنا چاہیے, پر ری پرپز کرنا چاہیے, ری یوز نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سیم ویڈیو جیسے فار ایگزامپل یوٹیوب شارٹس پہ ویڈیو ہوتی ہے 60 سیکنڈ کی, بالکل, فیس بک آپ کو میرے ریجن میں یو اے ای میں دیتا ہے 90 سیکنڈس. اچھا, کچھ ریجنس میں زیادہ دیتا ہے, کچھ میں کم دیتا ہے. اور ٹک ٹاک آپ کو دے دیتا ہے اپ ٹو 10 منٹس, اور شاید اب اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو اگر آپ کی ویڈیو 1.5 منٹ کی, جو آپ نے, جیسے میں 1.5 منٹ کو مائنڈ میں رکھ کے بناتا ہوں کیونکہ میرا مین فوکس فیس بک ہے,
تو جب میں نے وہی ویڈیو یوٹیوب پر ڈالنی شروع کی, آئی ڈڈ ناٹ ایون نو کہ یوٹیوب 60 سیکنڈ پہ لمٹ کر دیتا ہے. تو جب میں نے کوئی 15-20 ویڈیوز اپلوڈ کر دیں, اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ویڈیو کٹ رہی ہے اور کمنٹس آ رہے ہیں کہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہے. تو ری پرپز کرنا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں کہ آپ فیس بک پر ڈال رہے ہیں تو فیس بک کا لوگو فار ایگزامپل کہیں اپیئر ہونا ہوتا ہے, جب یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں اس کا یہ کسٹمائزیشن جس کو بولتے ہیں, تو وہ سب سے اچھی بات ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پھر ایٹ لیسٹ سارے پلیٹ فارمس کو استعمال کریں. اب آپ کو میں فیوچر جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹک ٹاک ہے وہ بہت جلد یوٹیوب کو ٹکر دے گا ان لانگ فارم ایز ویل, کیونکہ ٹک ٹاک کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے شارٹ مارکیٹ کور کر لی ہے, اب وہ یوٹیوب کو لانگ فارم میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لانگ فارم میں بونسز زیادہ کرے گا. تو اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا آپ اپرچونسٹ ہیں جس کو اپرچونٹی کی تلاش رہتی ہے, تو پھر وہ یوٹیوب پر ایسے چینلز دیکھیں جن کا لانگ فارم انٹرسٹنگ ہے, صحیح, اس کو پھر ریپرپز کرے اپنے ٹک ٹاک کے لیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے پاپولر کوشچن, کس چیز کا اسکوپ ہے, کون سی چیز ایسی ہے جس میں میری جگہ بن جائے گی, یہ فیلڈ ختم ہونے والی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ اے آئی بہت سی جابس کو ریپلیس کر رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ نے ایوالو کرنا. جیسے کہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہر چیز کی اپڈیٹس آتی ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, آپ کا موبائل ہے, تو آپ کی جاب کو آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا, وہ آپ کی جاب کو ریپلیس کر سکتا ہے. تو آپ نے ایوالو کر جانا. تو سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں پی سی او ہوا کرتے تھے, جب وہ وقت چینج ہوا تو وہی پی سی او ایزی لوڈ بن گئے, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے جیسے وقت چینج ہوا وہی پی سی او پھر کمپیوٹر لیبس بھی بن گئے, اور پھر جب کمپیوٹر لیبس کا بھی دور چلا گیا تو وہی پی سی اوز کچھ اور چیزیں بن گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کاپی رائٹر ہیں, اب آپ کو لگے تو کاپی رائٹنگ تو اے آئی نے کمپلیٹلی ٹیک اوور کر لینا, کمپلیٹلی نہیں کرے گا. آپ کی نئی جابس نکل آئیں گی جو اسیسرز ہوں گے. تو وہ جابس یہ ہوں گی کہ آپ کاپی ریٹن جو اے آئی ریٹن کانٹینٹ ہے اس کو اسیس کریں گے, وہ ہیومنس کریں گے. تو اٹس آل اباؤٹ ایوالونگ. تو آج اس دکھ میں کہ یار کل کو یہ جاب میری ریپلیس ہو جانی ہے, آپ نے اپرچونیٹی نہیں چھوڑنی, یو کیری آن. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود اندازہ ہوتا جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ موو کیسے کرنا. اچھا, جب بھی ایک پروفیشن یا ایک چیز کے اندر کمپٹیشن آتا ہے تو پھر اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو جو ہے پھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا پیچھے اس کے ایسے لگتے ہیں, اس کو بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے اس کو نیچے لانے کے لیے پرزور کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ پاکستانی اسٹارٹ اپس ویسے تو گنے چنے ہیں, پاکستانی اسٹارٹ اپس دیکھیں گے تو ان کا فاؤنڈر نارملی ایک ہوگا. اب باہر کے اسٹارٹ اپس دیکھیں گے تو ان کے ملٹیپل کو فاؤنڈرز ہوں. بالکل یہی ہمارے درمیان ڈفرینس. ہم لوگ جیلس ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے سے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک بڑی ایک کہانی ہے کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ان کو ایک بڑی یو کے کی بہت بڑی کمپنی میں ایس سی او کا کام مل گیا. اچھا. تو جب بڑی کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹل جابس دیتی ہیں. وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی پورا میرا ایس سی او دیکھ لو. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ پرٹیکولر ایریا ہے اس کو آپ ہیڈ کریں یا اس کو آپ کور کریں. تو وہ ایک کام میں لگ گیا, وہ اچھا تھا, کام میں اچھا تھا, پروفٹ مارجن ہر کوئی رکھتا ہے, وہ بھی رکھتا تھا ماشاء اللہ. ایک اور پاکستانی بھائی, کیونکہ وہ کسٹمر اس پاکستانی سے میرے اسٹوڈنٹ سے خوش تھا, اس نے کہا یار پاکستانی اچھے ہوتے ہیں, اس نے ایک اور پاکستانی رکھ لیا ایس سی او میں مگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ. صحیح. اب جناب اس نئے بندے نے میرے اسٹوڈنٹ کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی, آنر کو یا فاؤنڈر کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ کو لنکس بیچ رہا ہے اس میں اتنا مارجن یہ رکھتا ہے, ایسے یہ کرتا ہے, ویسے وہ کرتا. اچھا کرتے 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 اب ہوا یہ کہ وہ اس امید میں تھا کہ ٹیک اوور کر جائے گا. جناب فنی چیز یہ ہے کہ فاؤنڈر ناراض ہوا اور اس نے دونوں کو نکال دی. کیا بات ہے. تو وہ میرا اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ میری تو سارے انڈے اس باسکٹ میں نہیں تھے, میں تو پھر بھی سروائیو کر گیا. اس کو ایک انٹرنیشنل جاب ملی تھی جو اس کی پہلی اور بڑی انٹرنیشنل جاب تھی, وہ لوز کر گیا صرف اس لیے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں
टेक ओवर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब आपने अपनी रोटी खानी है, दूसरे बंदे ने अपनी रोटी खानी है, एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ की कहानी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं फ्रीलांसिंग से, मगर एक सबक है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं रोड पर जा रहा था, तो हाईवे पर था, तो मुझे क्रॉस करने के लिए एक बाइक आई और उससे एक्सीडेंट हो गया, वो नीचे गिर गया। मैं हाईवे पर था तो क्योंकि मेरी साइड लगी थी उसको, और वो गलत था क्योंकि वो हाईवे पे क्रॉस कर रहा था, उसको देख के करना चाहिए था, हाईवे पे स्पीड ज़्यादा होती है। मैंने सोचा अच्छा इसको मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं इसके साथ क्या झगड़ा करूँगा, तो मैं रुका नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं चला देता हूँ। वो क्योंकि नीचे गिर गया था, उसके जहन में ये आया कि ये रुका नहीं है, इसकी गलती है। ओके। मैं अपने घर को जा रहा तो ऑलमोस्ट मैं अपने घर के करीब पहुंच गया, तो मेरे पीछे आवाज़ें देता हुआ आ रहा, रुको रुको रुको, रुका तो उतरा और मेरे साथ लड़ाई करना शुरू हो गया। कहता तुमने मेरा ऐसा एक्सीडेंट किया। मैंने कहा हाईवे पे कौन था, स्पीड पे कौन जा रहा था, आप क्रॉस कर रहे हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, हाईवे की जो हाई स्पीड होती है आपको उसका वेट करना होता है, क्योंकि वो अगर ब्रेकें मारना शुरू हो जाए हर गुजरने वाले पे तो आपकी तो गाड़ियों की लाइन लग जाए। एग्जैक्टली। तो नहीं, उसको समझ नहीं आया, वो लड़ाई करना शुरू हो गया। अच्छा पता नहीं मेरे में वो क्या आया, मैंने शायद उस वक्त मैं थोड़ा सा वो कह लेंगे इस्लामिक मोड में था या कैसे, मैंने उसको कहा कि दरगुजर करते हैं। मैं उसको ले, वो कहता मुझे रिपेयर करवा के दो बाइक। ठीक, मैं उसको लेकर गया मैकेनिक के पास, मैंने कहा इसकी यार बाइक रिपेयर कर दो। सारी कहानी मैकेनिक को पता लगी, तो वो दोस्त था मेरा, वो कहता अच्छा मैं पैसे नहीं लूँगा यार, ये आपका कसूर ही नहीं। तो मैंने उसको सबक दिया, मैंने कहा देखो तुम इस वक्त ना मेरे मोहल्ले में बैठे हुए, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी चित्रोल करवा के यहाँ से तुम्हें भेजूँ, तुम याद रखो कि तुम्हारे साथ कुछ मामला हुआ। खैर मैंने कहानी ख़त्म हो गई, वो चला गया। उसके काफ़ी अरसे बाद, कोई 2-3 महीने बाद, मैं एक दफ़ा आउट ऑफ सिटी, फैसलाबाद की जो सिटी के बाहर की बाउंड्री है वहाँ जा रहा था, कोई काम था मुझे, तो मैं बाइक पे अपने दोस्त के साथ था। तो हम एक जगह पर रुके, कोई गाँव सी जगह थी, तो हमें कोई एड्रेस पूछना था, वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने एक बंदे को आवाज़ दी, मैंने कहा यार ये एड्रेस पता? तो वो कहता हाँ वो आगे पीछे। तो वो कहता भाई एक मिनट रुके। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहता आपको याद है मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद। तो उसने मुझे वाकया रिमाइंड करवाया कि मैं वही बंदा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा हाँ भाई कैसे हो? जी भाई ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो ये उसका गाँव था और उसकी दुकान थी वहाँ पर। तो मैंने ये सोचा कि अगर उस दिन मैंने इसकी पिटाई करवाई होती और ये भाग जाता और फिर मुझे कुछ ना कहता, तो आज मैं उसके गांव में था, उसके सर्कमस्टांसेस में था, तो ये क्या कुछ कर सकता था। और ये तो है भी गाँव, गाँव के लोग तो वैसे तैयार बैठे होते हैं, किसी को मार पड़ रही होती है वो चले जाते हैं कि चलो हम 2 चुपेड़े लगा देते हैं। तो मैंने इससे एक चीज सीखी कि दर गुजर करना, माफ करना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज अ ह्यूमन कैन हैव। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। इससे रिलेटेड मुझे ये वाकया याद आ गया कि इसी तरह एक डॉक्टर साहब थे, वो गुस्से के बड़े तेज़ थे, तो कहीं ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ उनका और उन्होंने जो है ना वो हाथापाई हो गई, डॉक्टर साहब की ठुकाई हुई। डॉक्टर साहब की ठुकाई हुई तो डॉक्टर साहब ने जो है ना वो मोटरसाइकिल पे, जहाँ वो आगे भागे जा रहे थे, डॉक्टर साहब पीछे पीछे चले गए और पीछे पीछे वो उनके इलाके में चले गए। उनको मारने के लिए डॉक्टर साहब जा रहे थे। अब डॉक्टर साहब उनके इलाके में पहुँचे तो डॉक्टर साहब की खूब ठुकाई हुई वहाँ पर। जब वो ठुकाई हुई तो पुलिस जब आई तो डॉक्टर साहब ने केस कर दिया। अब वो केस जो है वो ज़ाहिर बात आपको पता है पाकिस्तान में केस कैसे चलते हैं। वो 2-3 साल वो पेशियाँ डॉक्टर साहब की जो है वो अलग लगती रही। कहने का मकसद ये है कि अगर वो 1 मिनट का गुस्सा अपना कंट्रोल कर लेते, जिसकी बेस पे उन्होंने अपना खून भी जलाया, मारे भी खाई, पेशियाँ भी भुगती, एंड ऑफ द डे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो वो सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा कंट्रोल करके आपको कई गुना ज़्यादा स्टेट ऑफ माइंड भी आपका अच्छा रखेगा, प्लस ये है कि आप फोकस भी उतना रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत सारे काम हैं। अब इस तरह आप डिट्रैक्ट करेंगे तो आप कहीं निकल जाएंगे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जितना जो है वो आप चीज़ों को लाइट लेंगे, फोकस रहेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो क्योंकि देखा गया है जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग लोग गोरे कहते हैं जी हाँ ये कोई चीज़ नहीं होती। फोकस इतना आप रखेंगे कि आप एक टाइम पे 4 काम कर रहे हैं, वो एक प्रोसेसर कंप्यूटर तो है नहीं कि आप प्रोसेसर बढ़ाते जाएं तो वो करता रहेगा, इंसान है, तो फोकस शायद ज़्यादा आउट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन और वर्सेस ऑफलाइन। गुजारी बात है, जिसने ऑनलाइन से पैसे निकाले होते हैं वो ऑफलाइन की तरफ कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप अपनी सराउंडिंग में अपने सुनने वाले लोगों को क्या कन्विंस करना चाहेंगे कि डिजिटल वर्सेस ऑफलाइन? जी दोनों अच्छे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं।
آج سے 10 سال پہلے یہ سوال ہوا تھا تو میں کہتا کہ دونوں کریں, مگر آج آن لائن ریئل اسٹیٹ زیادہ بڑھ رہی ہے. برانڈز آن لائن آ رہے ہیں اور برانڈز چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ کریں. مثلاً بہت سارے برانڈز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ہائپر مارکیٹس ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ ان کی اپلیکیشن پر جا کر بائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو فردر ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسٹور پر بلانا نہیں چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان کی ایپ کے ایڈکٹ ہو جائیں اور پھر ادھر سے بائی کریں. کنوینئنس, لوگ کنوینئنس مانگتے ہیں. اچھا بائی دا وے, ایک فری لانسنگ کے لیے ایک آئیڈیا بھی دے دوں میں آپ کو. آن لائن بزنسز میں دنیا کنوینئنس کی طرف جا رہی ہے, سست سے سست ہوتی جا رہی دنیا. آپ جتنی کنوینئنس ان کو دیں گے اتنا لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تو اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا, بزنس آئیڈیا جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک زبردست سا کرو بتا دیتا ہوں. پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا, چیزیں ایکسچینج ہوتی تھیں. آپ گندم بناتے ہیں, میں کافی بناتا ہوں, میں نے آپ کو کافی دے دینی, آپ مجھے گندم دے دینی. اس میں پرابلم یہ تھی کہ اگر آپ نے گائے ایکسچینج کرنی ہے میری بکری کے ساتھ, بڑا مسئلہ. یا تو آپ اپنی گائے کو آدھا کاٹ دیں گے اور باقی ضائع ہو جائے گی. تو پھر لوگوں نے پیسہ انویسٹ کر لیا. تو میں کافی کی ایگزامپل کنوینئنس کے لیے دیتا ہوں کہ پھر کیا ہوا کہ کافی لوگوں نے کاٹ کر ایز اے سروس بیچنا شروع کر دی, کہ انسٹیڈ کہ آپ اپنی گھر میں بیک یارڈ میں کافی کی بینس اگائیں اور اس کے بعد میں اسے کافی بنائیں, تو لوگوں نے کافی کاٹ کے دینا شروع کر دی. تو یہ کنوینئنس کا پہلا اسٹیپ تھا. پھر کیا ہوا کہ لوگ اور سست ہوتے گئے, ٹائم اور بہتر ہوتا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک بزنس مین نے سوچا ہوگا کہ اچھا میں اس کافی کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دوں تاکہ لوگوں کو را کافی بھی پہ بھی گرائنڈنگ نہ کرنی پڑے, محنت نہ کرنی پڑے. تو اس نے ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کیا کہ بھی ریڈی میڈ کافی میں لوگوں کو بیچنا شروع کر دوں. یہ کنوینئنس کا اگلا اسٹیپ تھا. پھر اس سے اگلا اسٹیپ یہ آیا کہ کافی شاپس بن گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کافی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو کافی بنا کر دوں گا, آپ مجھے آ کر پیسے دو اور کافی پی جاؤ. آپ کو برتن دھونے کی ضرورت نہیں ہے. سستی اور کنوینئنس. تو اس لیے کنوینئنس اسٹور بھی بولا جاتا ہے. کنوینئنس از دا بیسٹ چیزنگ فیکٹر ہیومنس چیز نارملی. تو جیسے جیسے کنوینئنس بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ اگر کوئی بزنس آئیڈیا سوچ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس کو زیادہ کنوینئنٹ کیسے بنایا جا سکتا. تو جب کافی شاپس بن گئی تو پھر اب لوگوں نے سوچا کہ اب ان کے منہ میں تو ڈال نہیں سکتا, تو اب کیسے کنوینئنس لائی جائے. تو پھر آ گیا ایکسپیرینس. تو کنوینئنس کے بعد کا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ایکسپیرینس ہے. آپ کی نارمل کافی شاپ پہ جو 300 روپے کی کافی اگر آپ لے سکتے ہیں, تو آپ کی برانڈیڈ یا ایک اچھی شاپ پہ آپ وہی کافی 1200 روپے کی, 1500 روپے کی, 2000 روپے کی پیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یار واہ کیا ایکسپیرینس ہے, وائی فائی فری ملتا ہے مجھے, اسٹیٹس میرا شو ہوتا ہے, میں اسنیپ چیٹ پر لگا سکتا ہوں, ذرا شو بازی کر سکتا ہوں. تو پھر آپ ایکسپیرینس پہ آ جاتے ہیں. تو انٹرنیٹ میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جاب جو آپ کو لگتا ہے, جیسے ریحان اللہ والا صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پرابلم فائنڈ کرو, اس کا سولوشن فائنڈ, یہ کنوینئنس ہے. بالکل. تو آن لائن یا آف لائن آپ یہ دیکھو کہ ایک کامن پرابلم دیکھو جو لوگ فیس کر رہے ہیں اور اس کا کوئی بہت خاطر خواہ ابھی سولوشن نہیں بنا, اس کا سولوشن بیچنا شروع کر دو. بالکل اس کو اب بالکل سولوشن کی دنیا ہے, کیونکہ ہر جس طرح آپ نے ایگزامپل ہی بڑی زبردست دی کہ کیسے جو ہے وہ کافی کی جو ہے وہ فائنل فارم تک جو ہے وہ گئے. اسی طرح یہ سیلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کسی نے روز 50% سیل لگائی ہوئی ہے, کہ مطلب آدھے پیسوں پہ بیچنا شروع ہو گئے کپڑے, وہ بیسیکلی اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے. پھر اسی طرح کوئی ایپ انسٹال کرا رہا ہے, وہ اس لیے کرا رہا ہے کہ روز آپ کو نظر آئے گی وہ ایپ, وہ اپنا برانڈ کا نام جو ہے وہ آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہے. اگر وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لا رہا ہے. تو بیسیکلی وہ مارکیٹنگ پلس وہ کنوینئنس, اس کا بلینڈ جو ہے وہ بن رہا ہے. اب ہم کھانا ہے, وہ ریسٹورنٹ کی کھانے کی پکچر بھی چاہیے ہمیں, ریسٹورنٹ کی فیل بھی چاہیے, پر ایک فوڈ ایپ ہمارے گھر میں کھانا بھی دینے آ رہی ہے. اب وہ کیا ہے, وہ ایک یوں سمجھ لیں دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. پر آن لائن کپڑے خریدنا کسی حد تک لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, پر یہ ایک ایسی ایولیوشن ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ نکل آئیں گی. آپ نے فوڈ ایپ کی بات کی, تو فوڈ پانڈا میں کیا آپ کو پتا ہے کہ شروع میں انہوں نے اربوں روپے برن کیا بیفور دی پروفٹ. لوگوں کو عادت نہیں تھی آن لائن آرڈر کرنے کی. ایگزیکٹلی. انہوں نے ایسی سی کمال آفر کی. اگر آپ فوڈ پانڈا کے انیشل ڈیز یا کیس اسٹڈی اٹھا کر دیکھیں, 50%, 70% لوگ, ایسی سی انبلیویبل آفرز ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے وائی ناٹ,
بالکل. تو یہ وہ اسٹیج چل رہی تھی جب وہ ایک کیٹیگری کریٹ کر رہے تھے پاکستان میں, ایک ایسی کیٹیگری جو آن لائن بائی کیا کرے گی. آج آلموسٹ ہر گھر میں فوڈ پانڈا کا ذکر ہوتا ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو ایک کیٹیگری کریٹ کرنی پڑتی, لوگوں کو عادت نہیں ہوتی. اس کے بعد میں اب آپ کیپ کٹ کی ایگزامپل لے لیں, فری لانسر سے ریلیٹ کریں گے. کیپ کٹ پچھلے کچھ سالوں سے فری تھا اور میں سوچتا تھا یہ کیوں فری ہے. اب انہوں نے اس کا پرو ورژن لانچ کر دیا کیونکہ اب انہوں نے لوگوں کو کیپ کٹ کا عادی کر لیا. بالکل. تو یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو کچھ عرصہ فری دے کر, اس کے بعد میں آپ کو اس کو مونیٹائز کرنا. بالکل ایسا ہی ہے, پہلے ایڈکشن دینی ہے, اس کے بعد پھر اس ایڈکشن کے پیسے لینے ہیں. یہی اسی پہ دنیا چل رہی ہے. یہ تھے جی ہمارے ساتھ مدثر الطاف صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے آڈینس کو جو ہے اپنے نالج سے مستفید کیا. ان کے آپ کو ہینڈلز نظر آ رہے ہیں, جا کے ان کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک وینچر بھی شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم کانٹینٹ کریشن, ویڈیو کانٹینٹ کریشن پہ اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کو بھی جا کے آپ فالو کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائیں گے. اور اگر اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ نے کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہے تو پھر کمنٹ میں آئی ول ٹرائی اٹ لکھنا مت بھولیے گا. اور جانے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا, فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا, اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ اینڈ سیف ڈے.